अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइज़ आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे अली की वालदा जोनिया के घर उसका रिश्ता लेकर जाती हैं और जोनिया की वालदा चौंक जाती हैं और अली की वालदा को बताती हैं कि हमने 1 साल पहले से ही जोनिया का रिश्ता पक्का कर रखा है और अब तो नेक्स्ट वीक में उनकी शादी भी है। और जब अली की वालदा ये बात सुनती हैं तो वो कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, अली और जोनिया तो आपस में प्यार करते हैं। तो वो जोनिया को तस्दीक के लिए बुलाते हैं। तो जोनिया जब सामने आती है तो वो साफ साफ मुकर जाती है और कहती है कि आपका बेटा तो मुझे तंग करता है, मैंने तो अपने भाई और वालिद को इसलिए नहीं बताया कि उसको मैं ख़ुद हैंडल कर लूँगी, ना जाने उसके पास मेरा नंबर कैसे आया और वो मुझे बार बार तंग करता है। और दूसरी तरफ नादिया नूर को सबा और आफिया से प्रोटेक्ट करती है और सबा और आफिया को वार्न करती है कि अगर दोबारा उन्होंने नूर पर तशद्दुद किया या उसको मारने की कोशिश की तो वो ख़ुद पुलिस को इत्तला करेगी। और नादिया का हस्बैंड नूर के लिए खाने पीने का सामान लेकर आता है और बाद में वो नादिया को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो नादिया कहती है जी बोलें। तो अब आइए देखते हैं अपनी अगली वीडियो में कि नादिया से उसका हस्बैंड क्या बात करता है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ दिए गए बेल बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। ज़िशान को तो तुम जानती हो, इसने तस्दीक चाही। ज़िशान, गालबन ये वही ज़िशान है, हमारे ऑफिस वाला मार्केटिंग मैनेजर हेड और आपका बेहतरीन दोस्त। इसने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। हाँ वही ज़िशान, उसने कल मुझसे नूर के लिए बात की है, वो नूर से शादी करना चाहता है। नूर? मगर उसने कब नूर को देखा? मेरा मतलब है। वो इन गश्त बदनार सी उसे देखते हुए बोली तो ज़ुबैर ने इसकी बात काटी। हमारे निकाह वाले दिन देखा था उसने नूर को और ज़िशान ने मुझे ये भी बताया वो उसे पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी। बस वो मुझसे बात करने में कतरा रहा था, मगर जब मैंने उसे नूर के साथ हुए हादसे का और उसके पीछे की वजह बताई तो उसने मुझसे साफ बात की। उसने तफसील से सारी बात उसे बता दी। ज़िशान अच्छा लड़का है, ज़ुबैर हर लिहाज से शरीफ है, सेटल्ड है, गुड लुकिंग है, अपना अपार्टमेंट है क्लिफ्टन में, कोई फैमिली का चक्कर नहीं है पीछे और आपका बहुत अच्छा दोस्त भी है। और सबसे बड़ी बात वो नूर को पसंद भी करता है। अगर आप मुतमईन हैं तो इसे हाँ कर दें और अम्मी की फ़िक्र मत करें, उन्हें समझाना मेरा काम है। नादिया ने मतानत से कहा। हाँ यहाँ से इसके घर ही जाता हूँ, बस जल्द अज जल्द इस बच्ची की जान छूटे यहाँ से। वो दर्दमंदी से बोला। अगर बिलफर्ज यहाँ बात नहीं बनी तो 2-3 रिश्ते और हैं मेरी नज़र में बहुत अच्छे। वो हमवार लहजे में बोला। हाँ आपको मैं बताना भूल गई, हमारे बराबर वाली आंटी ने भी नूर के रिश्ते की बात की है अपने बेटे से, वही जो नूर को हॉस्पिटल लेकर गई थी। आप मिले भी हैं उस लड़के से हॉस्पिटल में। इसने सेब की काशें प्लेट में सजाते हुए कहा। मेरे ख्याल से अली नाम है उसका। इसने याद करने की कोशिश की। हाँ अली, नादिया ने फ़ौरन कहा। मगर वो तो नूर से काफ़ी बड़ा लगता है, मेरे बराबर का होगा। हाँ ये तो है, 10-11 साल का फ़र्क तो होगा, मगर वो लड़का बहुत अच्छा है, नेक है, शरीफ, पढ़ा लिखा, शक्लो सूरत में भी बेहतरीन है, बस थोड़ी उम्र ज़्यादा है, 28-29 के करीब। इसने ज़ुबैर की बात की तईद करते हुए अली की खूबियाँ भी गिनवा दी। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे बच्ची के, जितनी दुख तकलीफ़ें देख ली हैं अल्लाह दुगनी खुशी और सुख दे, आमीन। वो सदक दिल से बोला। सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। नादिया ने बरजिस्ता कहा। नूर उठ गई होगी, आप जाएं, इससे मिल लें, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। इसने जूस निकालने के लिए मशीन का तार सॉकेट में लगाते हुए कहा। ज़ुबैर सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ज़ुबैर ने कमरे में दाखिल होकर गुमसुम सी बैठी नूर से कहा तो अपनी सोचों में बहुत दूर निकल चुकी नूर यकदम हाल आई। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर भाई, इसने जल्दी से दुपट्टे से अच्छी तरह जमाते हुए जवाब दिया और सर झुका लिया। ज़ुबैर को उसका यही एहतराम तो भाता था और नामजाल है कि सबा ने इसे देखकर कभी दुपट्टा तक लिया हो। ज़ुबैर ने इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रख दिया। कैसी तबीयत है अब बच्चे?
ٹھیک ہوں بھائی، اس نے نظریں جھکائے ہی کہا۔ اچھی بات ہے، اور فکر تو کرنی ہی نہیں ہے، تم نے بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، زبیر نے رسان سے کیا۔ لو جی، آ گئی ٹھنڈی ٹھنڈی ربڑی، ساتھ میں کنو کا جوس اور سیب، نادیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ حقیقتاً اس کے چہرے پر ربڑی سنتے ہی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سموسوں کے بعد واحد وہ چیز تھی جو اسے بے حد پسند تھی۔ چلو شاباش، پہلے جو جوس ختم کرو اور یہ سب کھاؤ، پھر آرام سے کھاتی رہنا، بڑی ربڑی میں نے باقی فریج میں رکھ دی ہے، اس نے ٹرے نور کے سامنے رکھتے ہوئے ملامت سے کہا۔ تو وہ اس نے چپ چاپ گلاس اٹھا کر منہ سے لگا تھا۔ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ میں نے تمہیں صاف صاف کہہ دیا تھا مجھے آئندہ کال مت کرنا، زونیا نے اس پر چلاتے ہوئے کہا۔ علی کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ابھی بولو بھی یا یوں ہی تکتے رہو گے مجھے؟ وہ شدید بیزاری سے بولی۔ کیا واقعی تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی؟ اس کی آواز بالکل سرد تھی۔ تمہیں ایک دفعہ کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، اور تم ہی ہے کیا سوائے شکل کے؟ وہ طنزاً بولی تو علی کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ پھر وہ سب کیا تھا جو اتنے سالوں سے چل رہا تھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ وہ اپنی کوئی کیفیت اس پر آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سامنے زونیا تھی جسے وہ پوری شدت سے چاہتا تھا۔ او کم آن، کوئی ٹین ایجر نہیں ہو تم، اچھے خاصے میچور مرد ہو، تم حقیقت پسند سے سوچو۔ اس نے بری طرح جھڑکا۔ میں تمہارے لیے صرف وقت گزارا تھا، صرف ٹائم پاس؟ وہ دھاڑا تو لمحے کو زونیا بھی سہم گئی، مگر پھر سنبھل کر بولی۔ اپنی حد میں رہو علی، 2 ٹکے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، اور تم مجھ سے شادی کے خواب دیکھتے ہو۔ اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے دیکھو، تم زمین ہو تو میں آسمان میں روشنی ہوں، تم اندھیرا ہو۔ اس کے لہجے میں اتنی حقارت تھی کہ علی خود کے ہونے پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ متحیر سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ مہینے کے 50,000 تنخواہ میں تم اپنے ٹبر کی سنبھالو گے یا مجھے؟ تم مجھے دے ہی کیا سکتے ہو؟ میرے ڈرائیور کی تنخواہ تمہاری تنخواہ کی نصف ہے۔ شکل کا وہ بھی اچھا ہے تو کیا اس سے بھی شادی کر لوں؟ جس گھر میں بجلی کے بل سے لے کر کھائی جانے والی روٹیوں تک کا حساب رکھا جاتا ہے، اس گھر میں جاؤں گی میں۔ سمریز کے ڈیڈ کا لندن میں بزنس ہے، وہاں گھر ہے اپنا، کراچی میں 2 بنگلے، گاڑیاں، نوکر چاکر، عیش و آسائش۔ تم مجھے 7 پردوں میں چھپا کر 1-2 سال بعد اپنے بچوں کی ماں بنانے کے علاوہ اور کیا دے سکتے ہو؟ کچھ نہیں، سوائے سکتی بلکتی زندگی کے جیسی تم گزار رہے ہو۔ روپے کو ترستے ہو، دانتوں سے پیسے پکڑنے والی زندگی، کنویں کے مینڈک والی تمہاری سوچ ہے، پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی وہی ٹپیکل مردوں والی گھٹیا سوچ، بیوی کو بڑی سی چادر میں ڈھانپ کر کونے میں پھینک دینے والی، اور ہر رات اپنے مطلب کے لیے اسے بس ایک لفظ اور نہیں۔ یہ وہی جانتا ہے اس نے یہ الفاظ بھی کتنی وقت سے کہے تھے، ورنہ اس تذلیل نے اس کو قوت گویائی ہی سلب کر لی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، وہ چپ تھا۔ حقیقت کا آئینہ جو سامنے تھا، واقعی وہ زمین تھا، اور وہ آسمان پر اونچے سے اونچا اڑنے کی خواہش رکھنے والی زمین کی ہی باسی۔ اسے کیا حق تھا کہ وہ اس کی خواہش کرتا؟ اس کا کیا اوقات تھی؟ وہ کچھ بھی تو نہیں تھا، ایک حقیر ترین انسان۔ نہ جانے لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ احساس کی دولت ملتی ہے تو انسان دولت کے احساس سے بھی نکل جاتا ہے۔ اسے معلوم پڑ جانا ہے کہ غریب ہو کر بھی انسان خوش رہ سکتا ہے، اور امیر ہو کر بھی آدمی تکلیف میں ہو سکتا ہے۔ انسان کو اپنی ضرورت کا احساس نہیں ہو پا رہا کہ احساس ہی ہماری ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی زندگی کو مشکل نہ بنایا جائے۔ محبت کا یا کم از کم برداشت کا رشتہ ترک نہ کیا جائے۔ اپنا اور صرف اپنا احساس تو خود غرضی کہلاتا ہے۔ جب اس احساس کے اندر انسان دوسروں کو شامل کر لیتا ہے تو اس کا اجر خود شناسی کے طور پر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ احساس کی آنکھ کھلتی ہے تو ادراک کی آنکھ میں بھی کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انسان ستاروں سے آگے بھی جہاں دیکھ سکتا ہے، مگر کوتا اندیش انسان کہاں سوچتا ہے، اور نہ ہر نفس کو احساس کی دولت ملتی ہے۔ یہ ہے تمہاری حقیقت، اور آئندہ مجھ سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اگلی بات میرے بھائی کریں گے تم سے، اس نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔
میری خواہش ہے تم خوش رہو سچے دل سے، اس نے ضبط کی حدوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ خوش ہی رہوں گی میں تم جیسے فٹیچر سے شادی نہ کر کے، وہ زہر خنداں بولی۔ سنا ہے تمہاری امی نے تمہارا رشتہ اس 12ویں پاس معلوم سے طے کر دیا ہے۔ اچھی ہے ہی یہ یوں وارڈ تم جیسے ٹپیکل مڈل کلاس مردوں کے لیے مجھ جیسی ماڈرن لڑکی نہیں بلکہ نور جیسی کسی گوار کی ہی ضرورت ہے جو تم جیسے قدامت پرست مرد کے ساتھ چل سکے۔ تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے مجھ جیسی لڑکی کو، بالکل ٹھیک میچ ہے تمہارا اور اس کا، ایک دم پرفیکٹ۔ ارے وہ تمہارے کہے بغیر ہی اتنی بڑی بڑی چادریں ڈالے پھرتی ہے نقاب کے لیے، اس کا مجازی خدا آگے اسے بول دے گا تو وہ تو تینوں لپیٹ لے گی۔ بلڈی ایڈیٹ! وہ خود پرستی اور نخوت فروشی کے حد پر تھی۔ یہ واحد تحفہ ہے جو میں نے تم سے لیا تھا، جو تم نے مجھے اس پیار کا واسطہ دے کر دیا تھا جو تمہارے دل میں ناپید تھا، تو یہ لو تمہاری امانت۔ میں نے اب تک ایک بار بھی استعمال نہیں کیا، نہ مجھے پتہ ہے اس میں کیا ہے، ویسے کا ویسا ہی ہے، تمہاری چیز تمہارے حوالے اور مجھے میرا دل لوٹا دو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، مگر آخری بات سن کر زونیا بے اختیار ہنس دی۔ بس کرو یہ فلمی باتیں علی، پریکٹیکل لائف میں آؤ، سمجھے؟ میرے پاس تمہارا کچھ نہیں ہے اب، خدایا مجھے دوبارہ پریشان مت کرنا، ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ بھی دیے تھے۔ ہاں تمہارے پاس کیسے ہوگا، میں بے وقوف ہوں، غلط جگہ پوچھ لیا، ساری غلطی میری ہے، میں نے کبھی اپنے دل کی کبھی نگاہ بانی کی ہی نہیں، یہ واپسی کا راستہ ہے، جاتے ہوئے نگاہ کروں گا، کہیں سرے راہ پڑا ہوگا شکستہ مرمت طلب اٹھا کر اور اس دل کو شہر خاموشہ میں دفن کر دوں گا، کیونکہ اس در سے دوا نہیں ملے گی، میری کیا اوقات ہے، آج ہی تو پتہ چلا ہے مجھے، اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ زونیا علی سبحان کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جاتا دیکھ رہی تھی۔ واپسی تو ہونی تھی مگر علی ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ 2 لاکھ تنخواہ، اپنا گھر وہ بھی کلفٹن میں، اور اکیلا ہے بالکل۔ عافیہ چمبے سے بولی، یہ نہیں اچھا رشتہ ہے تو بہن کے لیے دیکھ لے، نہیں اسے تو اس ستیلی کی پڑی ہے، وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑتے ہوئے بولی۔ اس لڑکے نے سامنے سے نور کا نام لیا ہے امی، اور پلیز اب میں آپ کی نہیں سننے والی، آپ نے انکار کرنا ہے یا اقرار، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ذیشان زبیر کا دوست ہے اور نہ اس کے آگے پیچھے خاندان کا کوئی جھمیلا جسے آپ کی شادی میں شرکت نہ کرنے سے اعتراض ہوگا۔ میں آپ کی مرضی کے خلاف بھی یہ شادی کر کے رہوں گی، اس لیے بخوشی مان جائیں نور کو، میں اب اس عذاب خانے میں نہیں رہنے دے سکتی۔ کل میں رخصت ہو کر گئی تو آپ نے تو اس بیچاری کو مار ہی دینا ہے، اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بات مکمل کی۔ مجھے شفق والا رشتہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں اس پر راضی ہوں، انہوں نے فوراً کہا۔ آخری فیصلہ تو نور کا ہی ہوگا، ہمارا کچھ بھی طے کرنے سے کیا ہو جائے گا، مگر آپ اب میری رخصتی کے ساتھ ساتھ نور کی بھی تیاری رکھیں، نادیہ نے سادہ سے انداز میں کہتے ہوئے عافیہ کی حسد اور جلن کی آگ بھڑکا چکی تھی۔ اتنی اچھی جگہ شادی تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی اس کی، انہوں نے قطعیت سے سوچا۔ علی بات سن، ادھر آ، شفق خاتون نے اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر پکارا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا اور بغیر کچھ کہے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ چند ساکت و ساہت لمحے یوں ہی سرک گئے۔ شفق خاتون کا دل رنجیدہ تھا اپنے جوان بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا، وہ اپنے احساسات کو چھپا لینے میں ماہر ہے، مگر وہ ماں تھیں، انہوں نے سچے دل سے دعا کی تھی کہ ان کے بیٹے کا دل نہ ٹوٹے، مگر وہی ہوا جو وہ نہیں چاہتی تھیں۔ غم نہ کر، وہ تیرے لائق ہی نہیں تھی میرے بچے، اماں کوئی اور بات کریں، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چل نہیں کرتی بات۔ دوسری بات یہ کہ فرح کو جو لڑکے والے دیکھنے آئے تھے ان کی آج شام کو کال آئی تھی، انہیں ہماری فرح بہت پسند آئی ہے اور ان کا کہنا ہے اس اتوار کو وہ لوگ نکاح کی تاریخ رکھنے آئیں گے۔ انہوں نے پاندان تخت کر نیچے سے باہر کھسکاتے ہوئے اطلاع فراہم کی۔ اتنی جلدی نکاح؟ ہاں، ان لوگوں کا کہنا ہے وہ منگنی جیسی فضولیات میں نہیں پڑنا چاہتے، رخصتی بھی سفر کے مہینے میں کرنے کا کہہ رہے ہیں، لڑکے کا پھر 2 سال کے لیے باہر جانا ہے تو ان کا اصرار ہے رخصت کروا کے ہی ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے پوری تفصیل سنا دی۔ ایک دفعہ تو بھی لڑکے سے مل لے پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا۔ اس نے ہونکا بھرا۔
میں نے تو فرا کی شادی کی تقریباً ساری تیاریاں کر رکھی ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہوئی ہے جو اگلے ہفتے ملنی ہے. پورے 2 لاکھ کی ہے. باقی زیور بنا ہوا ہے. کچھ رقم بینک میں بھی جمع ہے. بس ایک ساتھ وہ 2 ذمہ داریوں سے سب دوش ہو جاؤں گی. اس بار بیٹی کو رخصت کروں تو بہو لے آؤں گی. شفق خاتون آخری بات کہتے ہوئے اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا اس بات کا رد عمل پر. علی، میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا تو جہاں بولوں گی تو شادی کرے گا. وہ جانتی تھی علی ان کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا تھا. میں ابھی بھی اپنی بات اور قائم ہوں. آپ جس سے بولیں گی میں شادی کر لوں گا. آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں. اس نے نہایت نرمی سے کہتے ہوئے ان کے تمام ڈر اور وسوسوں کو ختم کیا تھا. ویسے تو مجھے نور پسند ہے، مگر 3-4 لڑکیاں اور ہیں تو دیکھ لے اور اپنی پسند بتا دے. انہوں نے تخت پر بچھے بستر کے نیچے سے ایک لفافہ نکال کر اس کے آگے رکھ دیا. یو نو وٹ، تم جیسے ٹپیکل مڈل کلاس مردوں کے لیے مجھ جیسی ماڈرن لڑکی نہیں بلکہ نور جیسی کسی گنوار کی ہی ضرورت ہے جو تم جیسے قدامت پرست مرد کے ساتھ چل سکے. تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے مجھے جیسی لڑکی کو. بالکل ٹھیک میچ ہے تمہارا اور اس کا، ایک دم پرفیکٹ. زونیا کے الفاظ اس کے کانوں میں گردش کر رہے تھے. ویسے جو بات ہے، یہ سب لڑکیاں اور کنارہ اور نور ایک طرف، اس جیسی پیاری لڑکی کوئی نہیں. انہوں نے نور نامہ جاری رکھا. وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے اماں. اس نے کمزور و ساز تراشا جیسے شفق خاتون نے قابل غور نہیں سمجھا. تو کون سا بوڑھا ہو گیا ہے؟ 28 سال کا مرد جوان ہی ہوتا ہے. اور کون تجھے دیکھ کر کہے گا تو 28 کا ہے؟ 23-24 برس سے زیادہ کا لگتا نہیں ہے. اور اتنا تو حسین ہے میرا بیٹا. تیرے ساتھ نور ہی ٹھیک لگے گی، گڑیا جیسی، بالکل بہت پیاری نازک سی. انہوں نے نور اور علی کے ایک ساتھ کھڑے خیالی پیکر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں اجازت دے چکا ہوں آپ کو. اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے. تو بس طے ہوا. میں نور کا ہاتھ مانگنے کل جا رہی ہوں. ویسے میں نے اشارہ کنائے میں بات تو کی تھی عافیہ سے. پھر اس دن ہسپتال میں جب نادیہ سے صاف کہا تھا تو وہ تو بہت خوش تھی. بس کل تیرا بھی رشتہ طے ہو جائے گا تو فرا کے ساتھ ہی تم دونوں کا بھی نکاح اور رخصتی کروا لوں گی. انہوں نے آگے کے منصوبوں سے آگاہ کیا. وہ عدم دلچسپی سے ان کی ساری باتیں سنتا رہا اور اوہر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا. اپنی حد میں رہو علی. 2 ٹکے کی تمہاری اوقات نہیں ہے اور تم مجھ سے شادی کے خواب دیکھتے ہو. اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے دیکھو. تم زمین ہو تو میں آسمان میں روشنی ہوں تو تم اندھیرا. اس نے بے چینی سے پہلو بدلا. تیرے ساتھ نور ہی ٹھیک لگے گی. تم جیسی ٹپیکل مڈل کلاس مردوں کے لیے نور جیسی کسی گوار کی ہی ضرورت ہے جو تم جیسے قدامت پرست مرد کے ساتھ چل سکے. تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے مجھ جیسی لڑکی کو. بالکل ٹھیک میچ ہے تمہارا، اس کا ایک دم پرفیکٹ. آوازیں اس کی سماعتوں میں ٹکرا رہی تھیں. میں کیسا ہوں اور وہ کیسی ہے؟ دنیا کہتی ہے وہ میرے ساتھ جچے گی. اگر ایسا ہے تو وہ کیوں کبھی میری نور نظر نہ بن سکی؟ زندگی مجھے گزارنی ہے مگر میرے ذہن میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا. مگر لوگ کہتے ہیں وہ میرے لیے بہترین رفیق رہا، مگر مجھے کیوں نہیں لگا ایسا کبھی؟ یہ سوچیں اب بے فیض ہیں. جب اس رفیق حیات چن ہی لیا ہے تو یہ بھی پتہ چل ہی جائے گا کسی روز. اس کا دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے اور علی نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا. نور کے لیے یہ ماننا آسان نہیں تھا کہ علی سبحان کا رشتہ اس کے لیے آیا تھا. یوں اسے ذرا حیرت نہ ہوتی اگر اسے زونیا اور علی کے بارے میں سب پتہ نہ ہوتا. نادیہ اور زبیر نے ذیشان اور علی دونوں میں سے کسی کے لیے بھی انکار اور اقرار کا حق اسے دے دیا تھا. شفق خاتون جب علی کا رشتہ لے کر آئیں تو عافیہ نے بلا تعمل انہیں ہاں کر دی اور 1 ہفتے بعد نکاح کے لیے بھی مان گئیں. انہوں نے نور کو گھر سے نکالنا بھی تھا مگر اسے خوشی بھی نہیں دیکھ سکتی تھیں. نادیہ اور زبیر دونوں نے ان کی ہاں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے فیصلہ نور پر چھوڑا تھا. وہ کون مرد ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر تحفظ کا احساس ہوتا ہے؟ کون ہوتے ہیں جو عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں؟ اس کے ذہن میں پھر یہی سوال تھا اور ایک یہی خواہش تھی اس کی جو وہ اپنے جیون ساتھی میں چاہتی تھی. اسے بے اختیار یاد آیا جب علی نے غیر محسوس انداز میں کوئی بھی رشتہ نہ ہوتے ہوئے اسے مردوں کی گندی نظروں سے محفوظ کیا تھا. ہاں، وہ ایسا مرد تھا کہ اس کے ساتھ چلنے والی عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی.
ہاں، ایسا مرد ہوتے ہیں محافظ جنہیں معلوم تک نہیں ان کا اجنبی بن کر ساتھ چلنا بھی کسی کو تحفظ دے دیتا ہے۔ ایسے مردوں کو تنتنا کمال کا ہوتا ہے جنہیں دیکھ کر نظریں مرعوبیت سے نیچے ہو جائے۔ کچھ خاص نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت خاص ہوتے ہیں، وہ سایہ دار شجر ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی بات کو دہرایا۔ اجنبی ہو کر تحفظ کا اتنا پرشدت احساس ہے، اگر وہی شخص میرا محرم، میرا محافظ بن جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ ہاں، مجھے اس شخص کی ہمراہی چاہیے۔ اس لڑکی کا کیا ہے؟ مرد ہزار محبتیں کرتے ہیں، معنی وہ رکھتا ہے جسے وہ جیون ساتھی چنے، اور وہ شخص میرا ساتھ چاہتا ہے۔ اس نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا اور اس نے علی کو چنا تھا۔ ہر انسان کو اپنی سوچ ہے، اس کا کوئی صورت اختیار کرنا ہر انسان کی اپنی عقل اور عمل کے تابع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی خوشی کو دوسروں کی خوشی پر مقدم کرتے ہیں اور کچھ دوسروں کو خوش رکھنے میں مسرت محسوس کرتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو دکھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک ہفتے بعد اپنے اور نور کے نکاح سے ایک دن پہلے اس نے اپنی محبت زونیہ کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کتنی شفاق لڑکی تھی، کسی کا دل توڑ کر اتنی شان بے نیازی سے نئے سفر پر نکل پڑی۔ لوگ اپنی زندگی کو پرسکون بنا لیتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ سب سے اچھے بلکہ خوش قسمت وہ ہیں جو دوسروں کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں۔ علی ان لوگوں میں سے تھا جو خوش تھا کہ زونیہ اس سے الگ رہ کر خوش ہے۔ سب سے قیمتی وہ لمحہ ہے جو بلا روک ٹوک گزر جاتا ہے، کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ دولت کی اہمیت دینے والے اپنی اصلیت سے نا واقف ہوتے ہیں۔ بزرگ کہا کرتے تھے، دولت ہاتھ کا میل ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کر دو۔ دولت نے خوشی خرید سکتی ہے، نہ اطمینان اور نہ صحت۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار بھرے گھر اجڑتے دیکھے ہیں اور کئی ایسے انسانوں کے پاس دولت کی ریل پیل آتے دیکھی ہے جن کو 2 وقت کی سوکھی روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی۔ دولت آنی جانی چیز ہے، اس پر بھروسہ نادانی ہے۔ ہمیشہ کام آنے والی اور قابل اعتماد صرف 2 چیزیں ہیں، ایک علم نافع سیکھنا، دوسرا وہ عمل جس سے دوسرے کو بے لوث فائدہ پہنچایا جائے۔ سیکھنا بھی ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، کیونکہ جس نے سیکھنا ہے وہ گندی نالی کے کیڑے سے بھی کوئی اچھی بات سیکھ لیتا ہے، اور جس نے نہ سیکھنا ہے وہ عطارن کی دکان پر ساری عمر بیٹھ کر بھی خوشبو کی پہچان نہیں کر پاتا۔ علی اپنے تلخ تجربے کو بہت کچھ سیکھ چکا تھا، منفی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کا نام نور کے نام کے ساتھ جڑ گیا، وہ دن جب نور ظہیر سے نور علی بن گئی۔ ایک عجیب سی پرمسرت کیفیت چھائی ہوئی تھی، اس کے اعصابوں پر وہ خوشی نہیں تھی، بے حد خوش تھی، جیسے ہم سفر کی چاہ اس نے کی تھی وہ اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ آپ نے اپنی بڑی بہو سے اب تک ملوایا نہیں شفق بہن، تسلیم نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ابھی لے کر چلتی ہوں، دراصل یہاں بھی نکاح ہو رہا تھا تو وہاں میں گئی ہی نہیں۔ علی کے ابو اور 2-3 گھر کی بڑی عورتیں چلی گئیں۔ انہوں نے ایک مہمان سے مبارکباد وصول کرتے ہوئے جواب دیا۔ دانیال کی کال آئی تھی، بتا رہا تھا نکاح تو ہو گیا ہے۔ انہوں نے چپل پاؤں میں ڈالتے ہوئے کہا، مجھے بڑا اشتیاق ہے آپ کی بہو کو دیکھنے کا۔ آپ نے علی جیسے ہیرے کے لیے کیا نگینہ تلاش کیا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور شفق خاتون کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ السلام علیکم آنٹی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، نادیہ نے شفق خاتون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور قریب جا کر ان سے بغل گیری ہو گئی۔ علی کی بیوی یہاں رہتی ہے؟ تسلیم نے حیرت سے گھر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا۔ نور کہاں ہے؟ انہوں نے تسلیم کو جواب دے کر نادیہ سے پوچھا۔ آنٹی وہ اندر ہے، آئیں میں آپ کو لے کر چلتی ہوں، نادیہ نے رسان سے کہا اور اندر کی طرف چلنے لگی۔ نور، اچھا تو علی سے شادی طے تھی اس کی؟ مجھے لگا اس کی ماں نے ہمیں ٹرکھایا تھا۔ انہوں نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ آسمانی رنگ کی خوبصورت کرتی جس پر سفید دھاگوں سے نفیس سی کڑھائی ہوئی تھی، سفید چوڑی دار پاجامہ اور سفید اور آسمانی ہی رنگ کا امتزاجی بڑا سا دوپٹہ، اچھی طرح سینے پر اور سر پر پھیلائے میک اپ اور ہر قسم کی تسنہ سے پاک، اجلا اور کھلا کھلا چہرہ لیے وہ نور ہی تھی۔ اسے کسی قسم کے بناؤ سنگھار کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال جو تھی، آبشار کی مانند گرتے اخروٹی بال جو ہر وقت چوٹی میں بندھے رہتے تھے،
آج نادیہ کے کہنے پر اس نے کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں ہم رنگ آویزے اور گلے میں باریک سی سونے کی چین پہنے وہ روش دکھائی پڑتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی۔ یہاں پہلی بار وہ دل سے مسکرا رہی تھی۔ علی جیسے انسان کی ہمراہی کا احساس اس کے لیے تھا ہی اتنا خوبصورت۔ ازرق چشمے مزید خوبصورت دکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہے۔ تسلیم کے منہ سے بے اختیار نکلا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی عافیہ نے نخوت سے اس کی طرف دیکھا۔ اتفاق دیکھیں شفق بہن، میں اس گھر میں پہلے بھی آ چکی ہوں اور نور کو تو میں نے فارس کے لیے پسند کیا تھا، مگر مجھے عافیہ بہن نے کہا اس کی بات پہلے سے طے ہے، اور دیکھیں کہاں طے ہے۔ انہوں نے محبت سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ اس کی سبھی چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، نصیب کی بات ہے بہن، بس یہ میرے علی کی قسمت میں لکھی تھی۔ شفق خاتون نے محبت سے نور کو دیکھا۔ علی اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگی، بہت پیاری۔ تسلیم نے پوری سچائی سے کہا تو اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ بہت خوش قسمت ہو بہن، اتنی حسین اور شریف بہو ملی ہے، تمہیں گھر کی یقیناً جنت بنا دے گی۔ وہ مسلسل نور کی تعریفیں کنا تھیں۔ انشاءاللہ، شفق خاتون نے مسکرا کر کہا۔ السلام علیکم۔ زبیر نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، علی آ گیا۔ شفق خاتون اس سے مخاطب ہوئی۔ جی، وہ مسجد سے سیدھا گھر گیا ہے فارس کے ساتھ، اس نے متانت سے جواب دیا۔ آنٹی، یہ میرے شوہر ہیں زبیر۔ نادیہ نے تسلیم کی سوال کرتی نظروں کو دیکھتے ہوئے اسے متعارف کروایا۔ اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھی جوڑی ہے، اللہ ساتھ بنائے رکھے، محبت قائم رکھے۔ تسلیم نے دونوں کے سر پر باری باری ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی۔ آمین ثم آمین، زبیر نے بے ساختہ کہا تھا۔ آنٹی کھانا کھا کر جائے گا، نادیہ نے ان دونوں سے کہا۔ ضرور رکتے ہیں، مگر گھر میں سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، کم کرتے بھی 50 کے قریب مہمان ہو گئے، حالانکہ صرف قریبی عزیزوں کو بلایا تھا۔ اب گھر میں جم غفیر لگا ہوا ہے تو انہیں بھی دیکھنا ہے جا کر۔ شفق خاتون نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے وجہ بھی بتائی۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں سمجھ سکتی ہوں، نادیہ نے نرمی سے کہا۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ بہت بہت مبارک ہو میری بہن، اللہ اس نئے سفر میں تمہاری راہ میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دے، کسی دکھ یا تکلیف کا شائبہ تک نہ ہو، ہمیشہ اسی طرح مسکراتی رہو، آباد رہو، اللہ نصیب اچھے کرے۔ زبیر نے اس کی سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے کہا۔ نور کی آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ ارے چندہ، ایسے موقع پر روتے تھوڑی ہیں ہم پاگل۔ نادیہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے، اگر وہ آج ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ ہاں، ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، کبھی بھی میں نے بھی بہت یاد کیا تھا ابو کو اس موقع پر، کاش ابو ہوتے۔ اسے چپ کرواتے کرواتے وہ خود بھی رونے لگی۔ اچھا، بس اس طرح رو کر تم دونوں ان کی روح کو تکلیف تو مت پہنچاؤ، ویسے تم لڑکیوں کو بہانا چاہیے آنسو بہانے کا، زبیر نے پیار بھری سرزنش کی تھی۔ ہاں، کیونکہ ہم لڑکیاں حساس ہوتی ہیں بہت، آپ مردوں کی طرح بے حس تھوڑی، پتھر جیسی، نادیہ نے جملہ کسا۔ اچھا جی، اب ہم اسی بے حس انسان پر آپ اپنا دل ہار گئی ہیں، زبیر نے نادیہ کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ؟ وہ بے طرح جھیم گئی تھی۔ نور ان کا نوک جھونک دیکھ کر ہنس دی۔ ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، اللہ یہ مسکراہٹ دائمی کرے، آمین، زبیر نے سچے دل سے کہا۔ اچھا زبیر، فرنیچر کے لیے کب جانا ہے؟ کل شام میں۔ چلیں ٹھیک ہے نور، تم بھی چلنا، آخر کو تمہارا فرنیچر تمہاری پسند کا ہونا چاہیے۔ نادیہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی۔ آپ دونوں کتنا کر رہے ہیں میرے لیے؟ وہ نظریں چکائے ہی بولی۔ بس چپ، ہم کیا انوکھے کر رہے ہیں، سب بیٹیوں کو دیا جاتا ہے، ویسے تمہاری شوہر نے سختی سے ممانعت کی کسی بھی قسم کے جہیز کی، مگر گڑیا یہ دنیا داری ہے، یہ رسمیں تو نبھانی ہوں گی نا، اور تم کیوں ان چیزوں کی فکر کرتی ہو، میں اور تمہارے بھائی ہیں ان سب کے لیے، تم بس خوش رہو۔ نادیہ نے اس کے چہرے کو محبت سے چھو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مگر زبیر بھائی، آپ کی خود کی بھی شادی ہے، میری شادی پر اتنا تمہیں بہن بنا کر رخصت کر رہا ہوں، اور بھلا بھائی اپنی بہنوں پر احساس کرتے ہیں۔ بس اب چپ، بالکل، زبیر نے ذرا سختی سے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ بہت شکریہ بھائی، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے بڑے بھائی کی کمی محسوس نہیں ہو رہی، ہوگی بھی نہیں، میں ہونے نہیں دوں گا، زبیر نے شفقت سے کہا تو وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ شام سے
ابر تنک محیط تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تازہ ہوا میں سانس لینے کی خاطر اوپر آئی تھی، ورنہ پچھلے 1 مہینے سے چوٹ کے باعث نادیہ نے سختی سے اس کے کمرے سے نکلنا بند کیا ہوا تھا۔ وہ تو اب بھی نہ جانے دیتی اسے، مگر وہ گھر پر نہیں تھی، اور اسی بات کی فائدہ اٹھا کر وہ اب اوپر آ گئی تھی۔ زندگی اب اس کے لیے خواب کی مانند تھی، ایک بے حد حسین خواب جس کی تعبیر مل جانے کے باوجود بھی نیند سے بیدار ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ آج اس کا نام علی کے نام کے ساتھ جڑے 2 ہفتے ہو گئے تھے، اور رخصتی میں صرف چند دن اگلے ہفتے اس نے علی کے ساتھ ہونا تھا، اپنے جیون ساتھی کے سنگ، وہ بھی من پسند جیون ساتھی۔ وہ اب تک ابتہاجی کیفیت کے زیر اثر تھی، ابھی وہ چاند کو تاک ہی رہی تھیں۔ اس کی نظریں بلا ارادہ برابر چھت کی جانب اٹھیں اور بے خبر نیاز سے کھڑے علی کے اوپر ٹھہر گئیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ریلنگ پر بازو ٹکانے کافی پرسکون دکھائی پڑتا تھا۔ وہ شاید نظروں کی حدت محسوس کر چکا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے بے ساختہ اپنے دائیں طرف دیکھا تو نور نے اپنی نظروں کا مرکز اس سے منتقل کیا اور سلیقے سے جمے ہوئے دوپٹے کو زبردستی مزید درست کرنے لگی اور اپنے گرد لپیٹی سیاہ چادر کی مزید اچھے سے پھیلا لیا۔ علی نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوسری نگاہ نہ ڈالی، مگر وہ کچھ دیر کھڑی دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ مغرور لگتا تھا تو یوں کچھ غلط بھی نہ تھا، نور نے خود سے اعتراف کیا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، اگر وہ چپ یا سنجیدہ بھی ہوتا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات کسی بھی دیکھنے والے کو اس کا غرور لگتے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی اس کی ذات پر، سنہری آنکھوں میں سرد مہری ہی ہوتی ہو، جیسے ہر وقت اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور سگریٹ ہونٹوں کے بیچ میں رکھ کر سلگائی دھواں ٹھنڈی شام کے سپرد کرنے لگا۔ وہ مستقل سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا، مگر نور کے سامنے یہ سب اس نے بالقصد کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں، وہ اسے کیا دکھانا چاہ رہا تھا، اس بات سے وہ خود بھی واقف نہ تھا۔ وہ چین سموکر نہیں تھا، مگر اس وقت اس نے یک بہ یک 4 سگریٹ پھونک ڈالے۔ پھر اس نے کن آنکھوں سے دائیں طرف دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ اس نے 5ویں سگریٹ جو سلگائی ہی تھی نکال کر زمین پر پھینک دی اور پھر پیر سے مسل دی۔ وہ شدید مضطرب تھا کیونکہ آج اس نے زونیا کو دیکھا تھا، سیاہ لینڈ کروزر سے اترتے، ہمیشہ کی طرح بے حد حسین، اور ساتھ میں عمارت جھلکاتا اس کا شوہر۔ وہ بہت مطمئن دکھائی پڑتی تھی۔ علی نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر بلا ارادہ اس جگہ دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے نور کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کرختگی مزید پھیلتی چلی گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، وہ دلہن بن کر رخصت ہو کر علی کے گھر آ گئی۔ نمرا اسے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ پورا کمرہ تیز روشنی میں نہایا ہوا تھا، فرنیچر جو بالکل نیا تھا دکھائی بھی دے رہا تھا۔ کمرہ نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا، دائیں طرف 3 دروازے کی منصفہ، بائیں طرف استری سٹینڈ تھا۔ خوش رنگ پردوں نے دیواروں کو مزید خوبصورتی بخشی ہوئی تھی۔ وسط میں جہازی سائز مسہری پر موٹی مخملی زریں چادر بچھی ہوئی تھی، جس پر لال اور ہرے رنگ کی دھاریاں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ تکیوں کو متن کو 2 کشنز سے پر کیا گیا تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف چھت سے لگے ایک اینکل سے لٹکتی گلاب اور موتیے کی لڑیاں زمین تک آ رہی تھیں۔ اس نے گلابی رنگ کا گھیرا دار شرارہ پہنا ہوا تھا، جس کے گلے پر سفید پرل اور ڈائمنڈ سے بہت پیارا کام ہوا تھا۔ قمیض پر جالی کے ٹکڑوں سے خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے تھے جو بہت دلکش معلوم ہو رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اسے دروازے کی طرف کچھ شور سنائی دیا تھا۔ یقیناً بچیاں علی کے اندر جانے دینے سے پہلے نیک مانگ رہی تھیں۔ شور ختم ہوا تو اس نے چہرہ اوپر کر کے دیکھا، وہ دروازہ بند کر رہا تھا۔ نور نے دوبارہ اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ علی خراما خراما چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ نور کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا، گویا سینے سے اچھل کر باہر آ جائے۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اس کے جھکتے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ چند خاموش لمحے یوں ہی ان لمحوں کا قیمتی احساس سمیٹ گزرے۔ علی نے گود میں دھرے اس کے ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا۔ سفید
ہاتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ علی نے ایک گہری سانس لے کر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی اور پہلی انگلی کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر چہرہ نرمی سے اوپر کیا۔ اس کی سنہری آنکھیں نور کے چہرے پر بکھری حیا کے رنگ دیکھ سکتی تھیں۔ وہ نور کو پہلی بار اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا اور اسے اعتراف تھا اگر زندگی میں کسی چہرے کو حسن کو دیکھ کر مبہوت ہوا تھا تو بلا شبہ وہ نور تھی۔ سفید دودھیا رنگت جس میں ہلکی ہلکی لالی بڑی جاذبیت ظاہر کر رہی تھی، بھرے بھرے گلابی لب نازک جو باہم پیوست تھے، ستواں مومی ناک، بیضوی کرنجی چشم جس پر ہمہ وقت خم آور پلکیں سایہ کیے رکھتی تھیں، تیکھے نقوش کی حامل لاریب وہ روپوتی تھی۔ ماشاءاللہ لفظ اس کے منہ سے بے ساختہ ادا ہوا۔ نور! علی نے اسے نرمی سے پکارا تھا۔ اس نے اپنی پلکوں کی گری جھالر کو اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ وہ اپنی سنہری آنکھوں میں نرمی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اس کی آنکھیں بہت سحرا انگیز تھیں، مبہوت کر دینے والی لمبی لمبی پلکیں محرابی آنکھوں کے اوپر گھنی آبرو کمان کی مانند تھی۔ متناسب ناک پر ازلی تمکنت تھی۔ سفید بے داغ شلوار قمیض پر سنہرے رنگ کی واسکٹ پہنے مسکراتے عنابی لبوں کے ساتھ وہ شخص اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا، بلکہ وہ تو تب ہی دل پر قابض ہو گیا تھا جب سے اس کا نام علی کے ساتھ جڑا تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے ایک مخملی ڈبی کھول کر نور کی جانب بڑھائی۔ اس میں نازک سے طلائی چین تھی جس میں ایک بہت خوبصورت سا اللہ کا نام والا لاکٹ بھی تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ علی نے چین نکال کر خود اسے پہنا دی۔ نور، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا جو اس نئی زندگی کی بنیاد بھی ہوں گی۔ اس کا ہاتھ اب تک علی کے ہاتھ میں تھا۔ تم سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ تم میرے مرضی کے بارے میں سب بہر طور جانتی ہو اور یقیناً سب جانتے ہوئے ہی تم نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر میں کچھ باتیں صاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا۔ نور منتظر تھی۔ تم اس گھر میں اور میری زندگی میں امی کی مرضی پر آئی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے کسی فرض میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ ایک اچھا شوہر بننے کی پوری کوشش کروں گا اور بدلے میں صرف اتنی خواہش رکھتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں کو اپنا سمجھو گی، میرے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح عزیز رکھو گی، ان کی عزت کرو گی۔ عمر سے بھلے نہیں مگر رتبے میں تم بڑی ہو میرے بہن بھائیوں سے، اور میں یہی چاہوں گا کہ میرے بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آؤ، اور میری عزت کا پاس بھی تم نے ہی رکھنا ہے، کیونکہ تمہاری عزت ہی میری عزت ہے۔ اس نے متانت سے کہتے ہوئے اسے دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات بے حد نرم تھے۔ اس نے کچھ بھی کہنے کے بجائے علی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں آپ کو شکایت کا کبھی کوئی موقع نہیں دوں گی، اس نے رسان کہا۔ مجھے یہی امید ہے تم سے۔ اس نے نور کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھ کے بیچ دبا کر نرمی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ایک چیز مانگوں آپ سے؟ اس نے جھجکتے پوچھا۔ ہاں بولو، علی نے ملائمت سے کہا۔ زندگی کی نئی شروعات اللہ کا شکر ادا کر کے کریں، پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی گئی اور وہ بیٹھ سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ اسے لگا شاید علی کو اچھی نہیں لگی بات۔ وضو کرنے شکرانے کی نماز کے لیے تم بھی یہ تام جھام اتار لو، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں اور ہر حال میں قبول ہو مجھے، اس نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے کہا تو نور بھی دل سے مسکراتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ کیا جانے کس کی دھن میں رہا دل فگارے چند، سنگم بے روز و شب کے ڈھلا بار بار چاند، آئی نہ رات بھری کوئی پنگھٹ پہ سانولی، پانی میں چھپ کے بیٹھا رہا کرارے چاند، کرنوں کی ڈوریوں سے الجھتے ہو کس لیے، کچھ بھی نہ دیکھ سکے گا تجھے داغدارے چاند، بازو کے دائرے وہ مہک چوڑیاں کھنک، تو سائے زرد چاندنی دھیمی پکارے چاند، سورج تھا وہ تو شام سے پہلے ہی ڈھل گیا، نیلے افق پہ اور بھی ہیں بے شمارے چاند، ہر روز میرے گھر میں اترتا ہے کس لیے، مجھ کو بھی اپنے شہر میں ایک دن اتار چاند، بستی کے لوگ جانیے کیا سوچتے رہے، بادل کی چھت یہ سویا رہا سو گوارے چاند، اب چاندنی کے نام سے نفرت سی ہو گئی، اکرام زندگی کو لگے ایسے چار چاند۔ اکرام جنجوعہ۔
کمرے میں آ کر اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور اوپر کے 3 بٹن کھولتا بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بے ترتیب سا لیٹ گیا۔ جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے تو کیوں مجھے اس دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کیوں مجھے رنج ہوتا ہے۔ وہ بہت آگے نکل چکی ہے، میں کیوں وہیں کھڑا ہوں اب تک؟ وہ مسلسل خود سے سوال کنا تھا۔ آج پورے 2 ہفتے بعد اس نے دوبارہ زونیا کو دیکھا ہی نہیں تھا صرف، بلکہ اس نے خود اس سے بات بھی کی تھی۔ چند منٹوں پہلے کی ملاقات اس کے ذہن پر جیسے نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ علی رکو، اس نے گلی کے کونے سے موڑ کاٹتے علی کو پکارا۔ وہ آج بھی مجبور اور بے بس تھا۔ اس کے سامنے چار ناچار اس نے بائک کو بریک لگائے۔ تو تم نے حقیقت میں اس گنوار سے شادی کر لی؟ میں تو سمجھتی تھی کہ تم مجھ سے بہت سچی محبت کرتے تھے۔ اس کا انداز ہنس اڑاتا تھا۔ وہ اس کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تو اب کسی کی بیوی یہ باتیں اب تمہیں زیب نہیں دیتی؟ علی نے تابمقدر لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اور تم مجھے زیب نہیں دیتے تھے؟ کیا دیتے تھے؟ اس نے طنز کا تیرا چھالا۔ علی چپ رہا۔ ویسے اتنی چھوٹی بیوی مل گئی تمہیں، کہاں تم 30 کے قریب ہو اور وہ نوخیز کلی شکل کی اچھی خاصی ہے۔ پتہ نہیں اس نے تم میں کیا دیکھ لیا، شاید شکل ہی دیکھی ہوگی تمہاری، اس کے علاوہ اور ہے ہی کیا تمہارے پاس؟ انداز نہایت تحقیر آمیز تھا۔ وہ کچھ سخت کہنے کے بجائے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا کہ اپنی طرف آتے آدمی کو دیکھ کے رک گیا۔ زونیا بھی اب اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ہاشم، یہ علی ہیں، انہوں نے مجھے اپنی بہن بنایا ہوا ہے۔ بس حال چال پوچھنے رک گئے۔ آپ لے آئیں اپنا موبائل گھر سے۔ اس نے بڑا کرارا اور کیا تھا۔ علی بے یقینی سے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ السلام علیکم۔ مقابل خوش اخلاق تھا۔ علی نے ہاتھ تھام کر سلام کا جواب دیا۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں شادی میں شرکت نہیں کر سکا، سوچا ابھی مبارکباد دے دوں۔ وہ اب بھی اس کا پردہ رکھ رہا تھا۔ اس سے ذلیل و خوار کرنے والی اس لڑکی کی عزت اسے آج بھی اہم تھی۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ہاشم نے خوش دلی سے کہا۔ علی بھائی، بھابھی کو لے کر ضرور آئیے گا ہمارے گھر۔ کیوں ہاشم؟ وہ آج اسے مار ڈالنے پر تلی ہوئی تھی گویا۔ انشاءاللہ، اس نے بڑی دقت سے کہا تھا۔ علی آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی سوچوں میں مخل نور کی آواز سے پڑا تھا۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کر رہی تھی۔ بخار تو نہیں ہے آپ کو، چلیں چائے پی لیں، سکون ملے گا تھوڑا، اس کے بعد نہا لیجیے گا، طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ میں جب تک آپ کے لیے چپاتی ڈال دیتی ہوں۔ اس نے علی کے گلے سے ٹائی نکالتے ہوئے نرمی سے کہا۔ علی اٹھ جائیں، ایسے لیٹے رہیں گے تو مزید درد بڑھے گا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کیے علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ لیں چائے۔ نور نے کپ اسے پکڑایا۔ ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنیں گے یا پینٹ اور ٹی شرٹ؟ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر ڈالا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ بھی نکال دو یار، وہ چڑچڑے پن سے بولا۔ نور نے بلیک ٹراؤزر اور ریڈ شرٹ نکال کر واش روم میں ٹانگ دی۔ آپ نہا لیں، میں نے آپ کے کپڑے واش روم میں رکھ دیے ہیں، جب تک میں کھانا لے آتی ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس نے جلدی سے فریج سے گوندا ہوا آٹا نکالا اور پیڑے بنانے لگی۔ بھابھی میرے لیے چاول ابال دیں پلیز، دانیال نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر نظریں ہاتھ میں پکڑے موبائل پر جمائے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، اس نے متانت سے کہا اور بیلی ہوئی روٹی توے پر ڈال دی۔ 4 چپاتی بنانے کے بعد اس نے چولہا ہلکا کر کے چپاتیاں روٹی میں لپیٹیں اور چاولوں کے لیے پانی گرم کرنے رکھ کر ٹرے اٹھائے کچن سے باہر آ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو علی بیڈ پر بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ نور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کافی بڑی ہوئی شیو گیلے بالوں کے ساتھ اسے ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگا۔ اس کی سانولی سنہری رنگ پر لال رنگ ویسے ہی بہت اٹھتا تھا۔ آپی اور زبیر بھائی پوچھ رہے تھے ہم لوگ کب گھومنے جائیں گے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ تو تم نے کیا بولا؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے یہی کہا کہ یہ تو علی کو پتہ ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چپاتی سے لقمے توڑ رہے تھے۔ اس نے ہونکا بھرا۔ آپ تھوڑا
थोड़ी देर बैठ जाते ان کے ساتھ انہیں اچھا لگتا. بھائی اور آپی کافی دیر سے اکیلے بیٹھے تھے. نہ دانیال بھائی گھر پر تھے نہ ابو. میرے خیال سے انہیں برا لگا ہوگا, نور نے نارمل انداز میں کہا, جبکہ علی کا نوالا توڑتا ہاتھ رکا جسے نور نے بغور دیکھا تھا. تمہیں اپنے بھائی اور آپی کی فکر ہے. شوہر کی طبیعت خرابی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا. نہیں علی, میں نے صرف ایک بات کی ہے کہ گھر میں سے کوئی بھی بیٹھا ان کے ساتھ آپ بس تھوڑی دیر جاتے. تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ گھر میں سے کوئی نہیں بیٹھا؟ تم مجھے ٹریگر کرنے کی کوشش مت کرو نور. میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھ سے میرے گھر والوں کے متعلق کوئی شکایت مت کرنا. ابھی شادی کے 10 دن بھی نہیں ہوئے تمہیں میرے گھر والوں سے شکایتیں شروع ہو گئیں. صاف لفظوں میں تمہیں بتا دیا تھا کہ تم اس گھر میں امی کی خواہش پر آئی ہو اور ان کی ہر بات سننا تمہارے لیے اولین فرض ہونا چاہیے. اس نے درشستگی سے اس کے حیرت کدہ چہرے کو دیکھ کر کہا. میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا علی, میں نے صرف ایک بات کی تھی. اس نے مضبوط لہجے میں فوراً جواب دیا. لے جاؤ اسے, میرا پیٹ بھر گیا ہے. اس نے ٹرے سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا. آپ مجھ پر غصہ ہیں؟ مجھ پر نکالیں. کھانے سے کیسی ناراضگی؟ آپ نے آدھی روٹی بھی نہیں کھائی. ویسے بھی آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے. کھانا کھا کر دوائی لے کر تھوڑی دیر سو جائیں, پھر آپ کو ٹیوشنز کے لیے بھی جانا ہے, اس نے اٹھتے ہوئے کہا. علی نے پھر مزید کچھ کہے ٹرے دوبارہ اپنی جانب کھسکا لی. وہ دیکھ کر آتی ہوں, چاولوں کے لیے پانی رکھا تھا, ہو گیا ہوگا. اس نے علی کی طرف دیکھ کر کہا, جس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا, اور وہ امید کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ کھانا کھانے کو کہے گا. وہی یا سیت سے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. بھابھی میرے چاول بن گئے؟ دانیال نے اسے لاؤنج میں آتے دیکھ کر پوچھا. جی بس 10 منٹ, جواب دے کر وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی. نور, رات کے کھانے میں میرے لیے پھرکی والی کھچڑی بنا دینا. شفق خاتون نے کمرے میں داخل ہوتے حکم صادر کیا. جی ٹھیک ہے امی. یہ فوراً اسے سمٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی. شفق خاتون اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئیں. السلام علیکم امی, علی نے دانیال کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام. کب آئے بیٹا؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے. بھائی وہ آپ گاڑی کے پاس کھڑے کس آدمی سے بات کر رہے تھے؟ اور شاید میں وہ عرفان بھائی کی بیٹی بھی کھڑی تھی, دانیال نے جان کر پوچھا تھا, چڑھانے کی خاطر, مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ نور علی اور زونیہ کے رہ چکے تعلق سے انجان نہیں تھی. اس کی نظریں بے اختیار علی کی جانب اٹھی تھیں. علی نے بھی اسے دیکھا تھا مگر وہ نظریں چرا گیا. تمہیں کس نے کہا ہے میری جاسوسی کرو اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ علی نے اسے ڈپٹ دیا. میں کیوں کروں گا آپ کی جاسوسی بھائی؟ وہ تو میں رافع کے ساتھ جا رہا تھا تو گلی کے کونے سے گزرتے ہوئے آپ کو دیکھا تو پوچھ لیا ایسے ہی. اس نے فوراً بات بنائی. تو زونیہ سے ملا تھا؟ شفق خاتون نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا. بس وہ اور اس کا شوہر مل گیا تھا, سلام دعا کی بس. وہ صرف کترا رہا تھا کہ نور کی موجودگی سے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر رہی تھی. تو یہ آپ کے خراب موڈ اور سر درد کی وجہ؟ نور نے دل میں کہا. میں آتی ہوں ذرا کچن سے. نور نے راہ فرار ڈھونڈی اور جلدی سے چلی گئی. علی کی نظروں نے اس کا کمرے سے باہر چلے جانے تک پیچھا کیا تھا. عقل و عقل کی کون سی بات کہاں کرنی ہے؟ وہ دانیال اور چراغ پا ہوا. اچھا نا بس, اور ویسے بھی اسے کیا پتا تیرے اور اس کا زونیہ کا. شفق خاتون نے فوراً دانیال کی حمایت کی. علی کو احساس شرمندگی نے گھیر لیا تھا. وہ فطرتاً ایک بہت حساس انسان تھا اور نور کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا, کیونکہ وہ خود اس درد سے گزر رہا تھا زونیہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر. اب کیوں رنج کرتی ہو نور؟ یہ تمہارا اپنا ہی تو فیصلہ تھا, سب تم شروع سے جانتی تھی. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی خود سے سوال کرنا تھی. علی ٹیوشن کے لیے جا چکا تھا. آسان نہیں ہے ایسے مرد کے دل میں جگہ بنانا جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور ہو. کہیں اندر سے آواز آئی تھی. مشکل بھی نہیں ہے, بس تھوڑا وقت لگے گا. اس نے خود کو تسلی دی. وہ اپنے فیصلوں پر پچھتانے والوں میں سے نہیں تھی. وہ میرے شوہر ہیں, اس لڑکی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے, مگر مجھ سے ہے. نکاح میں ہوں میں, ان کے سارے اختیارات رکھتی ہوں اور ان پر, اور اس رشتے میں تو بہت طاقت ہوتی ہے. مجھے بھی پورا یقین ہے علی کہ آپ کو مجھ سے محبت ضرور ہوگی. اس نے مصمم ارادے سے سوچا. محبت میں ناکامی مجھے ہوئی ہے, مگر اس کا غصہ میں اس پر کیوں نکال رہا ہوں؟ نہ تو وہ میری زندگی میں زبردستی آئی ہے, نہ ہی کسی مجبوری کے تحت میں نے اسے اپنایا ہے.
اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے اسے اپنے نکاح میں لیا ہے۔ سڑک کے کنارے کنارے چلتے ہوئے وہ بحر ندامت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنی ناکامیوں کے بدلہ دوسروں سے لینے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر سے آواز آئی تھی، میں اس کے کس فرض میں کوتاہی نہیں برت رہا؟ بحیثیت بیوی کے اس کے جو حقوق ہیں میں وہ سب پورے کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا کروں؟ اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا مگر جواب ندار تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے اور فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ وہ شدید پریشان تھا، اور کیوں تھا؟ اس سوال کا جواب وہ نہیں جانتا تھا۔ اس 10 دنوں میں ان دونوں کے بیچ کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، سب بہت اچھا جا رہا تھا، مگر آج زونیا کو دیکھ کر وہ پھر سے اسی فیز میں جا پہنچا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، تو بھی جانتا ہے میں کوئی حق تلفی نہیں کر رہا، مگر پھر کیوں میں مطمئن نہیں ہوں؟ کیوں مجھے اس کی نظریں شکایت کرتی محسوس ہوتی ہیں؟ کیوں؟ سوال ہزاروں تھے مگر جواب کسی کا نہیں۔ اسی طرح الجھا ہوا وہ گھر کی جانب چل دیا۔ بھائی گجرے لے لو، صرف 30 کے ہیں بھائی، میں اور میری بہن کھانے کے لیے صبح سے بھوکے ہیں۔ 10-12 سال بچہ ایک لکڑی میں گجرے لٹکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں چاہیے بیٹا، وہ نرمی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بچہ بھی مایوسی شکل لے کر دوسری سمت چلنے لگا۔ نور کے لیے لے لوں؟ اس نے خود سے پوچھا اور پھر سرحد سے پیچھے مڑ کر بچے کو پکارا، بچے ادھر آؤ۔ لڑکے اداس چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹا 2 ہاتھ میں پہننے والے دے دو اور ایک بالوں میں لگانے والا۔ وہ والیٹ سے 100 روپے کا نوٹ نکالتے ہوئے بولا۔ لڑکے نے جلدی جلدی ایک اخبار کے ٹکڑے میں 3 گجرے لپیٹ کر اسے دے دیے۔ علی نے پیسے اس کی طرف بڑھائے۔ بھائی کھلے نہیں ہیں، 10 روپے میرے پاس، اس نے نوٹ لکھتے ہوئے کہا۔ علی اس کے جھوٹ پر مسکرا دیا، کیونکہ وہ اس کے دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں مقید 10 روپے کا جھانکتے نوٹ کو دیکھ چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم رکھ لو اور دیکھو، جھوٹ نہیں بولتے، یہ غلط بات ہے، اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو اور بھابھی کو بہت خوش رکھے، بھائی آپ دونوں کی جوڑی سلامت رہے۔ وہ اس کی نصیحت کو یکسر انداز کیے خوشی کے مارے رٹے ہوئے جملے دہرانے لگا۔ بے فضل دیکھ، میرے پاس پورے 20 روپے ہیں، ابھی بھی ایک گاڑی والے نے دیے شیشے صاف کرنے پر، ورنہ کوئی بخیل ہوتے ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے شیشے بھی صاف کروا لیتے ہیں اور گالیاں دے کر بغیر پیسے دیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی 30 روپے ہیں، 3 پیکٹ بک گئے کھٹی میٹھی گولیوں کے، تیرے پاس کتنے ہیں؟ میں تو آج چاول کھاؤں گا سامنے والی دکان کے۔ 1400-1500 سالہ کی 2 لڑکیاں اسے لڑکے کے پاس آ کر بولی، میرے پاس تم دونوں سے زیادہ ہیں، پورا 100 روپیہ بھائی نے دے دیا ہے، 10 روپے تحفے میں۔ وہ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے لال پتی نچا کر بولا، کیوں زیادہ کیوں دیا؟ کیا کہا بھائی نے تجھے کرنے کو؟ ان میں سے ایک لڑکی نے ترچھی نظروں میں اسے دیکھ کر پوچھا۔ علی کا ہاتھ دوبارہ والیٹ کے اندر گیا اور 100 کے دونوں مزید نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو اور اچھے سے کھانا کھانا۔ بہت شکریہ صاحب۔ پھر اسی لڑکی نے فوراً پیسوں پر جھمٹا مار کر کہا۔ ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر علی آگے بڑھ گیا۔ ابھی کچھ قدم ہی چلا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری اپنی جگہ ہے یا پیچھے جھاڑیوں میں چلنا ہے؟ اس لڑکی کی بات پر علی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ شدید غصے میں کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا۔ لڑکی سہم کر پیچھے ہٹی۔ غصہ کیوں کرتا ہے؟ اچھا چل، میرے پاس جگہ ہے۔ کچھ دیر بعد سنبھل کر دوبارہ بے باکی سے بولی تو علی کو مزید طیش آیا، مگر اب کی بار ضبط کر کے بولا، تم کیا ہر پیسے دینے والے کے پیچھے ایسے ہی چلے آتی ہو؟ تلخ لہجے میں بولا، کوئی بغیر مطلب کا ایک ڈھیلا نہیں دیتا صاحب، یہ تو پھر بھی 200 روپے ہیں، تمہیں نہیں جانا تو سیدھا بولو میں پیسے واپس نہیں کروں گی، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ مت کرو بیٹا، میں نہیں مانگ رہا، مگر اس طرح کسی کے پیچھے مت جایا کرو، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو بتاؤ جو بھی تمہیں کچھ غلط کہے۔ وہ بہت ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کر رہا تھا۔ میری ماں نے ہی تو بتایا ہے یہ کہ کیا کر، اور باپ بھی میرا سڑک کنارے کسی درخت کے نیچے ہی اندھیری جگہ پر بیٹھا آدمیوں کی مالش کرتا ہے۔ اب تم اتنا تو سمجھدار ہو کہ وہ کیا کرتا ہے، بغیر مطلب کے
کوئی کچھ نہیں دیتا۔ میرا باپ کہتا ہے لوگوں کی ضرورتوں سے کھیلو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ علی نے اسے نہیں روکا، بلکہ وہ کنگ تھا معاشرے کے اس روپ کو دیکھ کر۔ اپنی 28 سالہ زندگی میں ایسے کئی واقعات وہ سن چکا تھا، مگر جب خود پر گزری تو وہ معاشرے کے احتساب کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی کے ذریعے یا دوسروں کے حقوق غصب کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آخر ہم ان معاشرتی برائیوں کو کیوں اپناتے ہیں اور اپنے کارناموں پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ حقیقت تو یہ ہے ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے انہی غیر اخلاقی معاشرتی رویوں کو پس پشت ڈال کر دن دگنی رات چگنی ترقی کی، اور ایسے لوگوں کو ہمارا معاشرہ بھی سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا معاشرے میں مقام ہے جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے۔ پیسہ فی زمانہ عزت و وقار کی علامت بن چکا ہے۔ راتوں رات امیر ہونے والوں کو مطمع نظر صرف پیسہ کمانا اور خود کو ایک بڑا آدمی ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اپنے انہی مقاصد کے لیے وہ اپنے ضمیر تک کا سودا کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ یہی منافقانہ طرز عمل اور پیسہ کمانے کی سوچ ایک دولت مند انسان کی حیثیت سے اس کا قد کاٹ تو بڑھا دیتی ہے، مگر وہ لوگوں کے دلوں میں گر نہیں پاتا۔ ضمیر فروشی سے لے کر جسم فروشی، منافقت اور مکروہ فریب، یہی اصول عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور عام آدمی کے ذہنوں میں نقش ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ یہی روئے من حیث القوم پوری قوم میں سرایت کر چکے ہیں۔ ہم کسی بھی برائی کو برائی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم خود اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے حکومتی اداروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے گھر کے سامنے ایک گٹر کا ڈھکن ہی کیوں نہ کھلا ہو۔ بغیر مطلب کے کوئی کچھ نہیں دیتا۔ وہ سخت رنجیدہ تھا، اس لڑکی کی ہر بات سچ تھی۔ وہ تعصب سے سر جھٹکتا ہوا واپسی کے راستے پر چل دیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے برتن اور کچن دھو کر فارغ ہوئی تھی۔ اس کی پسلیوں کا ہلکا ہلکا درد دوبارہ اٹھ رہا تھا۔ چوٹ زیادہ پرانی نہیں ہوئی تھی اور معاملہ ہڈی کا تھا۔ کچن سمٹ گیا بیٹا؟ شفا خاتون نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر نگاہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، ہو گیا بس۔ یہ کپڑے کا ٹکڑا جسے گول کر کے روٹی سیکی جاتی ہے کہ کپڑوں کو گرم پانی میں ڈالنا ہے، بہت گندے ہو گئے ہیں۔ اس نے چولہے کے ساتھ پڑے 3 کپڑے اٹھاتے ہوئے کہا اور چولہے کی بالکل نیچے بنے کیبنٹ سے پتیلی نکالتے ہوئے بولی۔ وہ ہونکا بھرتے ہوئے چلی گئیں۔ باہر دروازہ بجنے لگا۔ نور، دروازے پر دیکھو، علی آیا ہوگا۔ شفا خاتون نے لاؤنج سے ہی آواز لگائی، جبکہ نمرہ اور دانیال دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر برابر کیا اور سینے پر بھی اچھی طرح پھیلایا اور دروازہ کھولنے کے لیے باہر گئی۔ کون؟ میں ہوں نور۔ علی کی آواز پر اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ اس نے علی کے ہاتھ سے رجسٹر اور کتابیں لیتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھی مجھے دے دیں، آپ اپنے ہاتھ دھو لیں۔ اس نے دوسرے ہاتھوں میں پکڑے اخبار میں لپٹے چیز کو لینا چاہا۔ رہنے دو، تم کمرے میں چلو، اس نے نرمی سے کہا۔ بس آتی ہوں علی، تھوڑا سا کام رہتا ہے بس، اس نے ساتھ ہی اندر بڑھتے ہوئے کہا۔ جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کتابیں لے کر بولا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ دوبارہ کچن میں آ گئی اور ابل چکے پانی میں کپڑے ڈال کر ایک بار پھر سلیب صاف کرنے لگی۔ نور، نور! شفا خاتون کی آواز پر اس نے کپڑے رکھے اور کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی۔ جی امی، ان دونوں کو نوڈلز کھانے ہیں، ابھی کل ان دونوں کی چھٹی ہے نا، تو دونوں بہن بھائی جاگیں گے۔ جا میری بیٹی، بنا دے۔ انہوں نے اتنی محبت سے کہا کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ نمرہ، تم پیاز کاٹ دو گی جب تک میں باقی چیزیں تیار کر لوں، اس نے موبائل فون میں مگر نمرہ کو کہا۔ بھابھی سوری، مگر میں پیاز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، بدبو رہ جاتی ہے ہاتھوں میں، اس نے موبائل سے بغیر نظریں ہٹائے کہا۔ نور نے ایک گہری سانس لے کر سامنے کھڑی گھڑی کو دیکھا تو وہ 11:30 بجا رہی تھی۔ علی میرا انتظار کر رہے ہیں اور اسے بنانے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جانا ہے، اس نے پریشان ہو کر سوچا۔ میں انہیں بتا دیتی ہوں جا کر، نہیں کہیں پھر انہیں یہ نہیں نہ لگے میں ان سے شکایت لگانے آئی۔ یہی بات سوچتے سوچتے اس نے جتنی جلدی ہو سکا نوڈلز بنائے۔ جلد بازی میں ابلے ہوئے نوڈلز کا پانی جھانتے ہوئے اس کا ہاتھ پر گر گیا۔ اس نے فوراً نل کھول کر ہاتھ پانی کے نیچے رکھا۔ کچھ راحت ہونے پر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ کہاں رہ گئی یہ لڑکی؟
बाहर जाकर बुलाऊं? नहीं, अम्मी क्या बोलेंगी कि बीवी के बगैर गुजारा नहीं, किसी काम में फंसी होगी, आ जाएगी कुछ देर में। इसने अपनी तमाम सोचों को झटका और एक नज़र हाथ में पकड़े हुए गजरों के लिफाफे को। उसे नूडल्स बनाते बनाते 12:15 बज गए। सर बुरी तरह दुख रहा था, पूरा जिस्म टूट रहा था। बर्तन धोते धोते और दोबारा सारा किचन साफ करके वो 1:45 बजे कमरे में आई तो अली सो चुका था। गलती ना होते होते भी वो शर्मिंदा हो गई। इसने दरवाज़ा बंद करके दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा और लाइट बंद करने लगी। तभी उसकी नथनों से एक दिलफरेब खुशबू टकराई। इसने इर्द गिर्द देखा, फिर इसकी नज़रें साइड टेबल पर गिरी कुछ गुलाब और मोतियों की पत्तियों पर गई। आगे बढ़कर उसने लिफाफा उठा लिया तो गजरे देखकर उसकी नज़रें बेसाख्ता सोते हुए अली के चेहरे की जानिब उठीं। काश आप मुझे अपने हाथों से पहनाते, आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे मगर मैं। इसने बैक वक्त खुद खुशी और यासियत महसूस की थी। नूर आईने के सामने जाकर खड़ी हुई और अपने बालों में गजरा लगाने लगी। अब वो हाथों में पहन रही थी। बालों को आगे कर लिया कि इस आम से हुलिये में भी वो कोई पर से वश मालूम होती थी। नीली आंखों से बेइख्तियार 2 मोती टूटकर गाल पर फैल गए। चेहरे पर हया के रंग टूटकर बरस रहे थे। शीशे के सामने से हटकर और उसने लाइट बंद की और उसके बराबर में आकर लेट गई। वो बहुत शाद थी, सारी थकावट कहीं गायब हो गई थी। बहुत शुक्रिया अली, इसने मोहब्बत से अली के बालों को संवारते हुए कहा। अली ने उसकी तरफ करवट ली। तो गाइस, आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। थैंक यू।